आदाब दोस्तों, सुखन में खुश आमदीद कहता हूँ। आज हमारे महबूब शायर जनाब ग़ुलाम मोहम्मद क़ासिर की बरसी है। हर साल की तरह जब से सुखन तीसरा साल है, हम क़ासिर साहब को याद करते हैं और उनके नज़रिए, उनके मिजाज, उनके शेरों की रोशनी में ज़िंदगी को सांस सांस, हर्फ हर्फ बसर करने की ख्वाहिश जैसी उनकी थी, वैसी ही ख्वाहिश लिए कई वामानदगियों, दरमानदगियों और बेकायदगियों बाकायदगियों के दरिया अबूर करते हुए ज़िंदगी के समंदर में तैराक बनने की एक कोशिश रखते हैं। आज भी जिस शख्सियत के साथ मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ, आप अपने अंदर एक पूरा दबिस्तान हैं और साहिब उसलूब शायर कहना मेरे जैसे मुब्तदी के लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आपका शुमार असातिज़ा में होता है। आप क़ासिर साहब के बहुत करीबी दोस्त, अज़ीज़ भाई जनाब ख़ावर अहमद, जो ख़ुद एक बहुत बड़े ख़ानवादे से ताल्लुक़ रखते हैं। क़ासिर साहब के साथ आपका वक्त कैसा गुज़रा, कितना गुज़रा और उस सब में क्या यादें रहीं, क्या बातें रहीं, अनकही अनसुनी जानने के लिए सर आपकी खिदमत में हाज़िर हुए। कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया वकास। कासिर साहब के साथ, अच्छा, कासिर को साहब कहते हुए भी मुझे ऐसा लगता है जैसे वो अपने भाई वाला सिलसिला जो है ना ज़रा दूर कर दिया। तो कासिर के साथ वक्त इस हवाले से तो बहुत गुज़रा कि उनके साथ जितना भी वक्त गुज़रा वक्फ़ों से, उसमें मुख्तलिफ़ हवालों से बहुत सारी चीज़ें थीं जो एक तरफ तो सीखने को भी थीं। उनकी हिस्से मज़ाज जो है वो एक अलग ही एक सिलसिला है। फिर उनका जो अंदाज़ गुफ्तगू था, इतने धीमे लहजे में बात करना कि बात बहुत आसानी से, बहुत खूबसूरती से आपके अंदर तक पहुंचती थी। तो उसके साथ जितना भी वक्त रहा, हालांकि हम दूर दूर रहे। जब ये शुरू में मर्दान में थे तो मैं शायद पेशावर में था, फिर ये लाहौर में थे तो मैं उस वक्त या तो पेशावर यूनिवर्सिटी में था या बाद में। तो ऐसा कम ही हुआ है कि हम एक शहर में बहुत अरसे तक साथ रहे हों, लेकिन फिर भी घर में, तकरीबात में, गमी शादी में मुलाकात हो जाती। दोस्तों के हवाले से, तो जितना भी वक्त उनके साथ गुज़रा बहुत अच्छा गुज़रा। वाह वाह। अच्छा सर, आपने कहा कि आपका वक्त उनके साथ जितना भी गुज़रा कम गुज़रा लेकिन अच्छा गुज़रा। बतौर शायर एक शख्सियत होती है आपकी, एक ऑरा होता है जो मुतासिर करता है देखने वालों को, बोलने से, उठने बैठने से, ज़िंदगी के मुख्तलिफ मामलात से। वो एक करीना होता है उसका ख़ास। क्या क़ासिर साहब के यहाँ भी ये तमाम लवाज़मात मौजूद थे? दरअसल कासिर से जब मेरी मुलाकात हुई, उस वक्त तक कासिर अपनी ज़िंदगी के इतने बहुत सारे तजुर्बात से गुज़र चुके थे कि उस वक्त उनकी शख्सियत में जिस किस्म का एक ठहराव आ गया था, वो हमारे लिए बहुत दिलचस्प बात थी। मसलन किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा ऐसी हैरानी या किसी ऐसे मामले पे बहुत ज़्यादा परेशानी का
تاثر ان سے نہیں ملتا تھا. ہر بات کو، ہر خبر کو وہ اتنے سکون سے سن کے، اور ان کا رد عمل جو ہوتا تھا اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ اس شخص میں کتنی گہرائی ہے. واہ 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 واہ. اچھا، ان کی پہلی غزل سے لے کر آخری تحریر تک اس تخلیقی سفر کا کتنا حصہ آپ کے سامنے مکمل ہوا؟ کتنے کے آپ عینی شاہد ہیں؟ تخلیقی سفر کی جہاں تک بات ہے، ایک تو ان کی پہلی غزل جو بہت زیادہ مشہور ہے، اس سے بھی بہت زیادہ خوبصورت شعر ان کے ہاں بہت سارے ہیں، لیکن بے شک ایسا ہی ہے. اسی سے بات کریں گے. تو وہ جس وقت ڈیرہ میں پڑھی جا رہی تھی اور لوگ سن رہے تھے اور اس کا تذکرہ ہو رہا تھا، تو اس وقت میں ابھی کالج میں تھا، اور وہ باتیں بابا کے حوالے سے یا کالج کی کسی تقریب کے حوالے سے وہ تو ہم تک پہنچتی تھیں. لیکن جب سے قاصر لاہور گئے اور فنون میں ان کا کلام چھپنا شروع ہوا، تب سے جیسے آپ باقاعدہ کسی کو اس خیال سے پڑھ رہے ہوں کہ اس میں آپ کیا نئی بات دیکھتے ہیں، کیا نئی بات سیکھتے ہیں. تو اس دور سے، اور پھر جب تسلسل شائع ہوئی تو وہ مرحلہ ایسا تھا جو ڈائریکٹلی مجھے تو نہیں، لیکن اس میں ڈیرہ اسماعیل خان سے جو ان کے باقی کچھ قریب کے دوست اور سینئر لوگ کوئی خبر رکھتے تھے، تو ان میں بابا کے حوالے سے وہ ساری بات ہم تک ڈیفینیٹلی پہنچتی تھی. تو وہاں تک تو میں تھا، لیکن پھر اس کے بعد کی ان کی جتنی شاعری ہے پشاور کے اسٹے کے دوران، جہاں پہ ان کا تعلق پی ٹی وی سے بھی بڑھ گیا تھا، اور اگرچہ انہوں نے پی ٹی وی کے ڈرامے لکھنے کو اپنی شاعری کے لیے شروع میں کوئی بہت اچھی نہیں سمجھا، لیکن ان کا حلقہ احباب پشاور میں کم از کم بہت وسیع ہونے لگا تھا. اور اس وقت پشاور میں ان سے میرا جب بھی جانا ہوتا تھا تو اس حوالے سے بہت ساری بات چیت ہوتی تھی. ان کی پہلی کتاب پہ تو ظاہر ہے کہ بہت بات ہوئی تھی، اور پھر اس میں کبھی کبھی ہم یہ پوچھتے تھے کہ یہ بات تو ہمیں یوں سمجھ نہیں آ رہی. اور لیکن جو بات میں نے آپ کو بتائی، جو بات مجھے ان سے اب بھی جب میں انہیں یاد کرتا ہوں اور میرے سامنے ایک تصویر کی طرح آ جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ ایک عجیب طرح کی سادگی میں وہ ایک ایسی ایک گہری بات اتنے خاموش لہجے میں کہہ جاتے تھے، جس میں آپ کو کبھی ایسا ہوا کہ انہوں نے پہلی غزل، تازہ غزل کہی اور سب سے پہلے آپ کو سنائی ہو؟ نہیں، ایسا تو مجھے یاد نہیں پڑتا، لیکن یوں ہوتا تھا کہ انہی کے گھر میں ایک بار ایک مشاعرہ تھا، اور اس مشاعرہ کیا تھا، 2-4 دوست بیٹھے تھے. جی غالباً نشست تھی. طارق نواز ہوں گے یا عزیز خٹک، ہمارے ایک بہت قریب کے دوست تھے، وہیں قریب کے اس طرح کے 2-4 دوست تھے. تو ایک غزل سناتے انہوں نے یہ ضرور کہا کہ یہ ابھی میں نے بہار بہت کم سنائی ہے. تو اس طرح کا ایک سلسلہ ضرور رہتا تھا. لیکن جو بات میں آپ سے پہلے بھی کہہ رہا ہوں کہ وہ جیسے ایک
غزل لکھی ایک شاعر نے اور بہت جذبات میں اٹھ کے اور کسی دوست کو سنانے کے لیے پہنچنا ہے یا جانا ہے یا ویسا نہیں. ویسا نہیں تھا. مطلب ہے کہ ایک چیز ان کے پاس ہے، ان کے اندر ہے، وہ اس سے جس طرح پیش کریں، جب پیش کریں، وہ ایک عجیب طرح کی ملکیت اچھا کا احساس تھا ان کے پاس. صحیح صحیح. اچھا شاعری آپ نے ان کے ہاں کل وقتی معاملہ دیکھا یا جز وقتی؟ یہ بہت بہت اہم بات ہے، اسپیشلی قاصر کے حوالے سے. قاصر باقی دنیا کے سارے معاملات تو جز وقتی کرتے تھے، شاعری اور لکھنا اور پڑھنا یہ ان کا ایک کل وقتی کام تھا. اس کو ہم کسی طرح ان کی شخصیت کے حوالے سے، مثلا بہت کم کبھی ایسا ہوا ہے کہ ہم نے ان کو کسی اور معاملے پہ بہت زیادہ سنجیدگی سے بہت لمبے دنوں تک، عرصے تک متواتر سوچتے ہوئے یا بات کرتے ہوئے دیکھا ہو، سوائے شعر کے یا ادبی گفتگو کے یا ادبی معاملات کے. تو شاعری میں وہ کمپرومائز نہیں کرتے تھے. نہیں. صحیح صحیح. اچھا ایک اور چیز کہی جاتی ہے، پیرا سائیکالوجی کا حوالہ دیا اماد قاصر نے اپنے ایک مضمون میں اپنے والد کے حوالے سے. پھر کچھ لوگوں نے جس طرح گزشتہ دنوں بھی ایک تقریب میں شہاب صفدر صاحب نے اور دیگر احباب نے، اور عموماً یہ ہوتا ہے کہ ان کی رسائی شاعری کو حوالہ بنا دیا جاتا ہے. کیا وہ بہت مذہبی آدمی تھے یا روحانی آدمی تھے؟ اچھا میں نے اس پہ بات کی تھی. دیکھیں یہ دو لفظ اگر ٹھیک سے سمجھ لیے جائیں، مذہبی ہونا ایک اور بات ہے اور روحانی ہونا بالکل ایک الگ بات ہے. بالکل درست بات ہے، دو الگ کیفیات ہیں. بہت الگ بات ہے. روحانی طور پہ، اور میں نے ایک تقریب میں قاصر کے اپنے انٹرویوز کے حوالے سے یہ بات کہی تھی کہ قاصر نے کہیں بھی براہ راست مذہب یا مذہب کے حوالے سے کوئی بات نہ لکھی ہے نہ کہی ہے. ان کا جو مذہبی کلام ہے، جس کو بعد میں بہت اہتمام سے شائع بھی کیا گیا، اس میں جو کشش اور جو خوبصورتی اور جو گہرائی ہے، اس کے بارے میں فراست رضوی نے بہت اچھا لکھا ہے. اب فراست رضوی رسائی ادب کے حوالے سے جتنا جانتے ہیں وہ آپ بہتر طور پہ سمجھتے ہوں گے. ہم سب بہتر سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ رسائی ادب کا مسئلہ یہ ہے کہ اس میں عقیدت تو بے حد اور بے حساب آ جاتی ہے، لیکن اس عقیدت میں وہ فنی لوازمات بہت سے کہیں نہ کہیں کمپرومائز ہوتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ جب قاصر کی نعت یا ان کا سلام یا وہ جب کبھی بھی سامنے آئے ہیں تو ایک عجیب طرح کی حیرت اور خوشی ہوئی ہے. تو یہ وہ چیز ہے جو قاصر کے میں اس کو مذہبی کلام بھی نہیں کہتا، یہ واردات ہے، روحانی واردات. ہاں روحانی واردات ہے. اور روحانی طور پہ قاصر خود یہ بتاتے ہیں کہ امام حسین ہمارے سارے کے سارے مشرق کا لفظ انہوں نے استعمال کیا ہے، حالانکہ مغرب میں بھی یہی ہے، وہ مظلومیت کا سمبل ہے. اور شاعر اور قاصر جیسا شاعر جو خود کہتا ہے کہ مظلوم کی حمایت میری شاعری کا منشور ہے. واہ 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 واہ. اچھا ایک اس میں اہم بات، کیونکہ باتیں جتنی کی جائیں وہ کم ہیں، لیکن ہمارا ایک خاص دورانیہ ہے اس کا پروگرام کا، اس میں
آخری تو نہ صحیح لیکن سیکنڈ لاسٹ سوال ہو سکتا ہے، یہ سیکنڈ لاسٹ، مشاعروں کے حوالے سے کیا کریز رکھتے تھے قاصر صاحب؟ اس زمانے میں بھی بڑے بڑے اور وہی اصل مشاعرے تھے، آج اچھا، تو نہیں شور ہے۔ نہیں نہیں، یہاں پہ میں ایک اور بات کہنا چاہوں گا، شاید آپ کو یا کچھ لوگوں کو عجیب سی لگے۔ قاصر جاتے تھے مشاعروں میں کیونکہ جب تک وہ پشاور میں تھے تو ٹی وی کے حوالے سے، کالج کے حوالے سے اور اس سارے حلقے کے حوالے سے وہ ایک بہت جانا پہچانا نام تھے، لیکن نہ تو قاصر کو خود مشاعرہ پڑھنے کا شوق تھا، نہ تو وہ مشاعرے کے شاعر تھے، نہ وہ مشاعرے میں کوئی بہت اچھا پڑھنے کا طریقہ کار رکھتے تھے۔ حالانکہ وہ مشاعرے کے شاعر تھے۔ نہیں، مشاعرے کے شاعر آپ نے اگر مثلاً آج کل میں ہو رہا ہوگا یا شاید ہو چکا ہو، شاعر قائد کا ایک بہت بڑا مشاعرہ ہوتا ہے کراچی میں، جب تک میں رہا تو وہ سننے کبھی کبھی جاتے تھے۔ مشاعرہ آج کل آپ کو شاعری سے زیادہ اداکاری سکھا رہا ہے۔ جی درست بات ہے آپ کی، بجا بالکل۔ قاصر میں نہ یہ چیز تھی، نہ اس کا ایسا کبھی بھی نہیں ہوا ہوگا کہ قاصر نے کبھی کہا ہو کہ مجھے مشاعرے پہ بلایا جائے، یا مجھے کیوں نہیں، کسی نے بلا لیا تو چلے گئے، نہ بلایا تو ناراضگی نہیں ہے۔ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ قاصر کا مسئلہ نہیں تھا، یہ مشاعرہ منتظمین کا مسئلہ تو ہو کہ قاصر اگر ہے تو اس کو بلانا ضروری ہے، لیکن یہ قاصر کا مسئلہ نہیں تھا، اس لیے میں کہتا ہوں کہ مشاعرے کا شاعر نہیں تھا۔ صحیح۔ آخری سوال یہ سر کہ انتہائی قربت آج بھی آپ کی ان کے ساتھ ہے، تا قیامت رہے گی۔ آج بھی بہت سنجیدہ غزل اور نظم سے جڑے ہوئے لوگ ہیں جو پڑھتے بھی ہیں، میری نسل میں بھی ہیں، میرے بعد کے لوگ بھی ہیں۔ قاصر صاحب کی زندگی سے کوئی ایک جملہ، ایک مصرع آپ ان دوستوں کے نام کرنا چاہیں، جاتے جاتے کوئی پیغام دینا چاہیں؟ نہیں، قاصر کے حوالے سے تو میں اور کیا پیغام دوں، لیکن قاصر کی اپنی زندگی سے جو کچھ پیغام ہم سب کو، پڑھنے والوں کو ملتا ہے، وہ یہ ہے کہ قاصر نے جن حالات میں بھی وقت گزارا اس کا انہوں نے رونا نہیں رویا، اس کو ایک تخلیقی سطح پہ بیان کیا۔ بہت سارے ان کے شعر ہیں جن میں وہ تکلیف، وہ درد، وہ ساری باتیں ہیں، لیکن اس میں رونے پیٹنے والی بات نہیں ہے، اپنے لیے سمپتھی اکٹھی کرنے والی بات نہیں ہے، ایک تجربے کو ایک تخلیقی سطح پہ بیان کرنے والی بات ہے۔ تیرے بخشے ہوئے ایک غم کا کرشمہ ہے کہ اب جو بھی غم ہو میرے معیار سے کم ہوتا۔ ہائے ہائے ہائے، واہ 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 واہ۔ اب یہ وہ شخص کہہ رہا ہے جس نے بے پناہ دکھ اور غم اور مصیبتیں اور پتہ نہیں کیا کیا دیکھا، لیکن وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ تم میرے ساتھ آ کے بیٹھے نہیں، تمہارے کیسے دوست ہیں، میرے ساتھ کوئی گلے مل کے روئے نہیں، وہ تیرے بخشے ہوئے ایک غم کا کرشمہ ہے کہ اب جو بھی غم ہو میرے معیار، اس کے غم کا ایک معیار بن گیا ہے اس کے لیے۔ تو قاصر کی زندگی سے اگر اس کے بعد کے پڑھنے والوں نے سیکھنا ہے وہ یہ ہے کہ اس نے ذاتی غم کو یوں نہیں بیان کیا کہ آپ اس کے ساتھ بیٹھ کے ہمدردی کریں، ذاتی غم کو اس نے ایک ایسے تخلیقی پہلو سے آپ کے سامنے رکھا ہے کہ بھئی غم سے بھی اس طرح کی بات سامنے لائی جا سکتی۔ بہت شکریہ سر آپ کا، آپ نے وقت دیا۔ بہت شکریہ۔